अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? कैसा चल रहा है? समझ आ रही हैं वीडियो सारी? तो आज हम एक नई वीडियो में चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और इस वीडियोस में हम देखेंगे कि ये एनर्जी जो है जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये असल में एनर्जी क्या होगा जब एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। कौन सी ऐसी एनर्जी की चीज़ें हैं जो कुछ अरसे में ख़त्म हो जाएंगी और फिर जो है हम इनके बारे में क्या करेंगे। कौन सी ऐसी एनर्जी है कि जिसे हम इस्तेमाल करते रहें और वो ख़त्म नहीं होगी। तो असल में अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी के बहुत सारे अहम ज़राए हैं। एनर्जी के मुख्तलिफ ज़राए जो है हमने पढ़े हैं, एनर्जी के ज़राए। तो एनर्जी के ज़राए जो हैं वो बहुत सारे हैं। हम बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जीज़ जो हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। हमने मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जीज़ के मतलब पढ़ा भी कि मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जीज़ हैं जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अभी ये जो एनर्जीज़ हैं, इनमें कुछ एनर्जी की जो अक़साम हैं वो ऐसी हैं कि जो कुछ अरसे के बाद ख़त्म हो जाएंगी और फिर वो जो है हमें जल्दी कलील अरसे में, कुछ ही अरसे में हमें नहीं मिल सकती। और कुछ एनर्जी के ज़राए ऐसे हैं कि जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें हम जितना इस्तेमाल करें वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि वो वक्त के साथ साथ दोबारा जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि एनर्जी के ज़राए कौन कौन से हैं और इनको हम कितनी अक़साम में तकसीम करते हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जो पहला इसकी है वो है नाकाबिले तजदीद एनर्जी के ज़राए। नाकाबिले तजदीद एनर्जी के ज़राए और दूसरे हैं काबिले तजदीद एनर्जी के ज़राए। नाकाबिले तजदीद एनर्जी को हम सबसे पहले पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नाकाबिले तजदीद जो एनर्जी के ज़राए हैं वो क्या है। नाकाबिले तजदीद एनर्जी के ज़राए, तो इसकी सबसे पहले हम थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके मुतालिक। एनर्जी का ऐसा ज़रिया जो कलील वक्त में तैयार ना किया जा सके, ऐसे ज़रिए को हम नाकाबिले तजदीद ज़रिया कहेंगे। ऐसा ज़रिया, एनर्जी का ऐसा ज़रिया जो कलील वक्त का मतलब है थोड़े वक्त में, यानी 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में हम उसे दोबारा जो है वो ना बना सकें, ना हासिल कर सकें, ऐसे एनर्जी के ज़रिए को हम नाकाबिले तजदीद एनर्जी के ज़राए कहते हैं। तो एनर्जी के ऐसे ज़राए जिन्हें हम थोड़े वक्त में हासिल ना कर सकें, ऐसे ज़राए को हम नाकाबिले तजदीद ज़राए कहते हैं। जैसे पेट्रोल है, कुदरती गैस है, कोयला है, ये ऐसे ज़राए हैं कि जो जल्दी हासिल नहीं किए जा सकते। अगर पेट्रोल ख़त्म, पेट्रोल, डीज़ल, जितने भी किस्म के तेल हैं, कुदरती मादनी तेल है, अगर ये तेल ख़त्म हो जाए, अगर कुदरती गैस ख़त्म हो जाए, तो हमारे पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कि हम दोबारा से इतनी मिक़दार में इन तमाम चीज़ों को हासिल कर सकें, थोड़े वक्त में हम इन चीज़ों को हासिल कर सकें, ऐसा कोई ज़रिया हमारे पास नहीं है। तो ऐसे ज़राए को हम जो है वो एनर्जी के नाकाबिले तजदीद ज़राए कहते हैं। जैसे इसमें सबसे पहली जो हमारे पास है नाकाबिले तजदीद एनर्जी के ज़राए में, वो है फॉसिल फ्यूल या मादनी तेल जिसे हम कहते हैं। ये फॉसिल फ्यूल, मादनी तेल या जो है मादनी जो ज़राए हैं जिन्हें हम मादनियात की सूरत में हासिल करते हैं, जिनमें हमारे पास है कोयला है, जिनमें हमारे पास कुदरती गैस और जिसमें जो है वो हमारे पास कुदरती गैस के अलावा जो है इसमें तेल है। ये 3 चीज़ें जो हैं इनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ये फॉसिल फ्यूल क्यों ज़्यादा अहमियत के हामिल है? ये इसलिए ज़्यादा अहमियत के हामिल है क्योंकि ये थोड़े अरसे के बाद ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम इनको सही तरीके के साथ, दानिशमंदी के साथ अगर हम इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कुछ अरसे के बाद दुनिया में सारा कोयला ख़त्म हो जाएगा, कुछ अरसे के बाद दुनिया में से सारी कुदरती गैस ख़त्म हो जाएगी,
کچھ عرصے کے بعد دنیا میں سارا تیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ہمارے پاس اس کے الٹرنیٹیو، اس کی جگہ پر کوئی دوسری چیز استعمال کرنے کا جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ یہ ہماری زندگی میں جو ہے ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہم ہر جگہ پر کوئلہ استعمال کر رہے ہیں، کوئلے سے بجلی حاصل کر رہے ہیں، قدرتی گیس سے بجلی بنا رہے ہیں، تیل سے بجلی بنا رہے ہیں، پیٹرول سے ہماری گاڑیاں چلتی ہیں، گیس سے ہماری گاڑیاں چلتی ہیں، اس کے علاوہ ڈیزل سے، پیٹرول سے گاڑیاں چلتی ہیں، جو ہے مٹی کا تیل ہماری مختلف جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، جہاز اس سے چلتے ہیں۔ یعنی ہماری زندگی میں یہ جو فیول ہیں، جو 3 قسم کے فیول جو میں نے یہاں پر لکھے ہیں، اس کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ انہی کو استعمال کرتے ہوئے ہم بجلی بناتے ہیں، اور اس بجلی سے جو ہے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ان کی جو ہے ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم ان کو بہت تیزی سے استعمال کر رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ ان کو استعمال کر رہے ہیں، اور تیزی کے ساتھ استعمال کرنے کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اصل میں یہ جو کوئلہ اور تیل وغیرہ ہے، یہ حاصل کیسے ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاس آتے کیسے ہیں؟ ہزاروں سال پہلے، لاکھوں سال پہلے یہ بہت سارے جانور، پودے وغیرہ جو ہے وہ زمین کے اندر دب گئے، اور ان کے دبنے کی وجہ سے ان کے اوپر آہستہ آہستہ مٹی آنا شروع ہو گئی۔ مٹی جب ان کے اوپر پڑی تو ان کے اوپر دباؤ پڑنا شروع ہو گیا، اور دباؤ پڑنے کی وجہ سے، ہیٹ کی وجہ سے، کیونکہ زمین کے اندر ہیٹ زیادہ ہوتی ہے، حرارت زیادہ ہوتی ہے، اور اس حرارت کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے کہ ان میں توڑ پھوڑ شروع ہو گئی، ان کے اندر جو ہے وہ ڈیکمپوزیشن شروع ہو گئی۔ جب ان کے اندر توڑ پھوڑ ہوئی تو ہمارے پاس یہ 3 قسم کی چیزیں ہم سے حاصل ہوئی۔ اور جیسے فرض کر لیں یہ جانور وغیرہ تھے، یہ بہت سارے جانور، پودے وغیرہ تھے جو زمین میں دب گئے۔ دبنے کی وجہ سے اس کے اوپر کیا ہوا کہ اس کے اوپر بہت ساری مٹی کی تہیں جمنا شروع ہو گئیں۔ مٹی کی تہیں جب ان جانوروں، پودوں کے اوپر پڑی تو کیا ہوا کہ اس کے اوپر دباؤ زیادہ پڑا۔ دباؤ پڑنے کی وجہ سے کیا ہوئی، دباؤ بھی تھا اور حرارت بھی تھا، پریشر بھی تھی اور حرارت، دباؤ، پریشر اور حرارت یا ہیٹ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کے اندر تبدیلی واقع ہوئی۔ تبدیلی کیا واقع ہوئی کہ ان میں سے جو لکوڈ وغیرہ تھا، جو پانی وغیرہ ان میں سے نکلا، جو مائع یہاں پر نکلا، وہ مائع زمین میں اس طرح کی جگہوں پر جمع ہونا شروع ہو گیا۔ زمین کے اندر جو نشیب تھے، ان نشیب کے اندر یہاں کا سارا جو مائع تھی وہ یہاں پر جمع ہو گئی۔ جو گیس وغیرہ تھی، گیسز جو اس کے اندر نکلی، گیسز جو ہیں وہ پھر فراز جیسی حالت تھی، یعنی یہ نشیب ہے، یہ فراز ہے، زمین کے اندر جو ہے یہ بنی ہوئی جگہیں ہیں۔ تو زمین کے اندر بعض ایسی جگہیں ہیں جو ایسے نشیب کی طرح تھی، جو نیچے اترائی پر تھی، نیچے جو تھی وہ سلوپ کے اوپر تھی۔ تو کیا ہوا کہ ان میں سے جو مائع وغیرہ نکلا وہ یہاں پر جمع ہو گیا۔ ان میں سے جو گیسز نکلیں، گیسز کی چونکہ ہلکی ہوتی ہیں، اس لیے یہ اوپر فراز والی جگہوں پر جو ہیں یہ جمع ہونی شروع ہو گئیں۔ جو ڈوم کی طرح کی چیز تھی اس میں آ کر یہ جمع ہونی شروع ہو گئیں۔ باقی جو چیزیں رہ گئیں یہاں پر، وہ کوئلے کی صورت میں یہاں پر رہ گئیں۔ تو یہاں پر ہمارے پاس بنیادی طور پر کون سی چیزیں بنی؟ یہ چیز کوئلہ بن گئی، یہ چیز جو ہے وہ تیل بن گیا، اور یہ چیز جو ہے وہ گیس بن گئی۔ تو یہ 3 قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہو گئی، لیکن اس تمام عمل میں جو ہے وہ لاکھوں سال لگ گئے، کروڑوں سال جو ہے وہ اس تمام پروسیس میں لگ گئے، اس تمام عمل میں لگ گئے، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ کوئلہ، مائع حالت میں تیل اور یہ گیس ہمیں حاصل ہوئی۔ تو یہ دوبارہ سے اس حالت، اتنی بڑی تعداد میں اس دنیا میں بننا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس چیز کو بننے میں کروڑوں سال لگتے ہیں۔ کوئی 1-2 دن میں، 1-2 گھنٹے میں، یا 1-2 سالوں میں، 10 سالوں میں، 20 سالوں میں یہ نہیں بنتی۔ اس کو بننے میں جو ہے وہ ہزاروں سال جو ہیں وہ لگتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ فوسل فیول ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ جو ہے وہ یہ آہستہ آہستہ بہت تیزی کے ساتھ ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں، اور یہ تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اور جو ہے ہم ان کو سب کے سب کو ختم کر بیٹھیں گے، ان کو استعمال کر لیں گے۔ پھر یہ ہے کہ اس فوسل فیول کا جو دوسرا بڑا ہے کہ جب ہم اس فوسل فیول کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو جلاتے ہیں۔ جب اس کو جلاتے ہیں تو اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے،
دوسرے زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ یہ تمام 3 چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں، کوئلہ ہے، تیل ہے یا گیس ہے، یہ تمام کے تمام اصل میں ہائیڈروجن اور کاربن کے مرکبات ہوتے ہیں، کاربن اور ہائیڈروجن کے مرکبات ہوتے ہیں، اور اگر یہ کاربن اور ہائیڈروجن کے مرکبات ہیں تو ان کو ہم ہائیڈرو کاربنز کہتے ہیں۔ تو یہ ہائیڈرو کاربنز جو ہیں وہ جب جلتے ہیں، ہائیڈرو کاربنز جیسے ہم میتھین کی مثال لیتے ہیں، ان کو جب آکسیجن کی موجودگی میں جلایا جاتا ہے تو اس سے حاصل ہوتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور ہائیڈروجن، پانی حاصل ہوتا ہے، اور اس سے بہت زیادہ انرجی جو ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں۔ ابھی یہ جو انرجی ہم سے حاصل ہوئی ہے، اس انرجی کو ہم استعمال کرتے ہوئے گاڑی سے چلا رہے ہیں، ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے بجلی بنا رہے ہیں، اور اس بجلی سے ہم دوسرے کام لے رہے ہیں، یا اس سے باقی جو تمام کام ہیں وہ اسی سے ہم لیتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ تر مرکبات جو تیل، کوئلہ اور آکسیجن ہیں، یہ زیادہ تر جو مرکبات ہیں یہ ہائیڈرو کاربنز ہیں، اور ان کو استعمال کر کے جو ہمیں انرجی حاصل ہوتی ہے اس سے ہم مختلف قسم کے جو ہیں وہ کام لیتے ہیں، اور ان سے مختلف قسم کے کام جو ہے وہ لیے جاتے ہیں۔ یہاں تک بات کلیئر ہے کہ یہ ایسی انرجی ہے جو ناقابل تجدید ہے، اگر یہ استعمال ہو گئی تو ہم ان کو جو ہے وہ دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری قسم کی انرجی کی طرف بڑھتے ہیں، اور دوسری قسم کی انرجی جو ہمارے پاس اس کی دوسری قسم ہے ناقابل تجدید کی، وہ ہے نیوکلیائی انرجی، نیوکلیائی ایندھن۔ نیوکلیائی ایندھن جو ہے یہ ہمارے پاس دوسری قسم ہے۔ نیوکلیائی ایندھن کیا ہے کہ نیوکلیائی ایندھن میں 2 قسم کے جو ہے وہ عمل ہوتے ہیں، اس سے ہم نیوکلیائی توانائی حاصل کرتے ہیں۔ نیوکلیائی توانائی کیا ہے؟ نیوکلیائی توانائی ہم عمل انشقاق اور عمل انعطاف کے نتیجے میں یہ انرجی حاصل ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ ہم مختلف قسم کے کام سر انجام دیتے ہیں، جیسے نیوکلیئر ری ایکٹر ہیں، نیوکلیئر ری ایکٹر میں اس انرجی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس کے اندر 2 عوامل ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں عمل انشقاق، اور دوسرا عمل جو ہے اسے کہتے ہیں عمل انعطاف۔ اچھا، یہ 2 طرح کے عمل ہوتے ہیں۔ ان 2 طرح کے عمل میں کیا ہوتا ہے؟ عمل انشقاق کے اندر ایک بڑے نیوکلیس کے اوپر نیوٹران کی بمبارڈمنٹ کی جاتی ہے، نیوٹران اس کے اوپر جو ہے پھینکے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ 2 چھوٹے نیوکلیائی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ انرجی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ عمل انعطاف کیا ہے کہ 2 چھوٹے نیوکلیائی ملتے ہیں، 2 چھوٹے ایٹم ملتے ہیں، اور اس سے ایک بڑا ایٹم ملتا ہے، اور ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ اس سے انرجی حاصل ہوتی ہے۔ دوسری چیزیں جو اس کے ہیں وہ بہت ساری زیادہ اس سے شعاعیں خارج ہوتی ہیں، جنہیں الفا، بیٹا اور گیما شعاعیں جو ہیں وہ کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی الفا، بیٹا اور گیما شعاعیں جو ہیں پیدا ہو رہی ہیں، خطرناک شعاعیں جو ہیں وہ اس کے لیے پیدا ہو رہی ہیں۔ ابھی عمل انشقاق میں بھی بہت زیادہ انرجی پیدا ہو رہی ہے، عمل انعطاف میں یا فشن اور فیوژن ری ایکشن، اس کے لیے ہم انگلش میں لفظ استعمال کرتے ہیں فشن، اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں فیوژن۔ فیوژن کا مطلب ہوتا ہے ملنا، اور فشن کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا۔ دونوں طریقوں میں ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں، یہاں پر ایک چیز استعمال کر رہے ہیں جو ایٹم ہو سکتا ہے، جیسے یہاں پر ہم استعمال کر رہے ہیں یورینیم 235۔ یہ یورینیم ایک عنصر ہے جو ہم عمل انشقاق کے لیے استعمال کرتے ہیں، دوسرے عناصر بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ابھی یورینیم ہے جو ہے، دوسرے عناصر جو ہم اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ اس کا ایندھن ہے۔ یہاں پر جو استعمال ہو رہی ہے وہ ہائیڈروجن گیس ہے، ہائیڈروجن گیس جو ہے وہ اس کا ایندھن ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے لیے انرجی حاصل کرنے کے لیے اس ایندھن کو بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہائیڈروجن ہے یا جو ہے یورینیم 235 ہے، اس کو ہم بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا کہ کچھ عرصے تک جب ہم اس کو استعمال کرتے رہیں گے یہ ایندھن ختم ہو جائے گا۔ جب یہ ایندھن ختم ہو جائے گا تو پھر ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہوگا اس قسم سے یا اس سے جو ہے
وہ انرجی حاصل کرنے کے لیے۔ تو کیا ہے کہ یہ ایندھن جب تک استعمال ہوتا رہے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ایندھن بھی ہمارے پاس ختم ہو جائے گا اور ہم مزید انرجی جو ہے وہ اس کی وجہ سے نہیں حاصل کر سکیں گے۔ اور کیا ہوگا کہ یہ جو فیول ہے یہ فیوژن ری ایکشن اور فشن ری ایکشن کی وجہ سے ایندھن ختم ہو جائے گا، تو ہمارے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ہمارے پاس جو ایندھن ہے جو اس میں استعمال ہوتا ہے وہ ناقابل تجدید ہے، اسے ہم دوبارہ سے جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور قسم کی جو ہمارے پاس ہے ناقابل تجدید ذریعہ اسے دیکھتے ہیں، اور وہ ہمارے پاس ہے کہ یہ جو 2 ذرائع ہم نے یہاں پر پڑھے، 3 ذرائع فوسل فیول ہے، نیوکلیائی ایندھن ہے، لکڑی وغیرہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس لکڑی وغیرہ ہے، لکڑی بھی بہت جلانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ لکڑی بھی ایک وقت ایسے آئے گا کہ اگر ہم اس کو متواتر نہیں اگاتے رہیں گے تو لکڑی جو ہے وہ ہمارے لیے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی اور ہم اسے دوبارہ استعمال کے قابل نہیں رہیں گے، کیونکہ جس حساب سے ہم لکڑی کو جلا رہے ہیں اس حساب سے لکڑی جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں بن رہی۔ تو یہ بھی جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ناقابل تجدید ہے، ان کی طرح نہیں، لیکن یہ بھی وقت لگتا ہے اس کو بننے کے لیے بھی۔ تو آگے ہم بڑھتے ہیں جو کہ ہے دوسرا ذریعہ قابل تجدید ذرائع۔ ابھی ہم قابل تجدید ذرائع کے بارے میں پڑھیں گے کہ قابل تجدید ذرائع کون سے ہیں کہ جن کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہم یہاں پر پڑھیں گے قابل تجدید ذرائع۔ تو قابل تجدید ذرائع دیکھتے ہیں کہ قابل تجدید ذرائع کیا ہے۔ ایندھن کے قابل تجدید ذرائع، اس کی ہم تعریف کیسے کریں گے؟ اس کی تعریف ہم یوں کریں گے کہ انرجی کا ایسا ذریعہ جو قلیل وقت میں دوبارہ تیار کیا جا سکے، اسے ہم کیا کہیں گے کہ ناقابل تجدید ذریعہ ہے۔ یہ ذریعہ بار بار استعمال ہو سکتا ہے، تو انرجی کا ایسا ذریعہ جو قلیل وقت میں دوبارہ تیار کیا جا سکے، جو قلیل وقت میں دوبارہ تیار ہو جائے اور اسے ہم بار بار استعمال کر سکتے ہوں، ایسے ذرائع جو ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ قابل تجدید ذرائع ہیں۔ جیسے نمبر 1 پہ ہم پڑھتے ہیں پانی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ پانی کی انرجی، پانی سے حاصل ہونے والی انرجی، یا آپ اسے جو بھی کہتے ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، ابھی کیا ہے کہ پانی کے اندر بھی انرجی موجود ہوتی ہے اور اس پانی کی انرجی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، بار بار استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 سال استعمال کیا، اگلے سال بارش ہو گئی، پھر یہ پانی جو ہے دوبارہ سے جمع ہو گیا، پھر ہم نے اس پانی کو استعمال کیا، پھر اگلے سال بارش ہوئی اور اس پانی کو جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے فرض کر لیں یہ ڈیم ہے، اس ڈیم میں پانی ذخیرہ ہوتا ہے اور اس ڈیم کے اندر جب پانی ذخیرہ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پانی کو کھولتے ہیں، چھوڑتے ہیں۔ جب اس پانی کو نیچے اترائی کی طرف، یہ کافی بلندی پر ہے یہ پانی جمع، اور یہاں پر نیچے جو ہے کافی زیادہ ہم نیچے آ گئے ہیں، یعنی گہرائی ہے، اور اس گہرائی کے بعد یہ پانی جو ہے اس کو ہم یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی پانی بلندی کے اوپر ہے، اتنی بلندی کے اوپر ہے، اس کے اندر پوٹینشیل انرجی موجود ہے۔ جب یہ پانی کو بہایا جاتا ہے، اس خاص رستے کے اندر بہایا جاتا ہے، تو اس کے اندر وہ انرجی موجود ہوتی ہے۔ یہ پوٹینشیل انرجی پانی کی کائنیٹک انرجی میں تبدیل ہوتی ہے، اور اس کائنیٹک انرجی کو ہم استعمال کرتے ہیں بجلی بنانے کے لیے۔ جیسے یہ ہے، اس کے رستے میں ہم کیا کر دیتے ہیں کہ ٹربائنز لگا دیتے ہیں۔ ٹربائنز اس کے حصے میں، رستے میں ہم نے لگائی ہوئی ہے ٹربائنز، جو گول گول گھومتی ہیں۔ یہاں پر یہ پانی ان کے رستے میں سے گزرتا ہے، یہ ٹربائنز گھومتی ہیں، ان ٹربائنز کی حرکی توانائی کی وجہ سے جو ہے وہ بجلی حاصل ہوتی ہے، اور اس بجلی کو جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔
ابھی اس پانی کے اندر پوٹینشیل انرجی تھی، وہ پوٹینشیل انرجی جب ہم نے اس کو بہایا یہاں سے کائنیٹک انرجی میں تبدیل ہو گئی. وہ کائنیٹک انرجی نے ان ٹربائنز کو گھمایا. ان ٹربائنز کے اندر آگے تاریں لگی ہوئی تھیں. وہ ٹربائنز جب گھومی تو یہاں سے یہ بجلی پیدا ہونی شروع ہو گئی، اور اس بجلی کو جو ہے پھر ہم نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ایندھن ہے اس کا، وہ یہ پانی ہے. قابل تجدید ذرائع کے لیے پانی کی انرجی، جب پانی سے جو ہم انرجی حاصل کر رہے ہیں، اس کا جو ایندھن ہے یہاں پر وہ پانی ہے. اور پانی کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے بن جاتا ہے، دوبارہ بارش ہوتی ہے، پانی ڈیم میں دوبارہ جمع ہو جاتا ہے، دوبارہ یہ ٹربائنز چلتی ہیں، اور یہ بجلی جو ہے وہ اس طریقے کے سارا سال ہمیں حاصل ہوتی رہتی ہے. جیسے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں تربیلا ہے، ورسک ہے، منگلا ڈیم ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ چشمہ بیراج ہے، چشمہ بیراج، گدو بیراج ہے، اور بہت سارے ایسے بیراج ہیں، چشمے ہیں، ایسے جو ہے ڈیمز بنائے گئے ہیں کہ جن سے ہم انرجی حاصل کرتے ہیں. اور یہ جو ذریعہ ہے یہ قابل تجدید ہے، جو کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا ذریعہ ہم یہاں پر پڑھیں گے وہ ہے شمسی توانائی. شمسی توانائی یا شمسی ذریعہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. شمسی توانائی جو ہے اس سے ہم یہ حاصل کرتے ہیں. ابھی یہ جو ذریعہ ہے، یہ شمسی توانائی جو ہے، یہ کیا ہوتی ہے کہ یہ جو ہے یہ اس کا جو مین ماخذ ہے وہ کیا ہے، وہ سورج ہے. اس سے ہم شمس کہتے ہیں سورج کو، شمسی توانائی. سورج سے جو ہے ہم یہ توانائی حاصل کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں، سولر سیلز لگاتے ہیں. سولر سیل لگاتے ہیں. وہ سولر سیل کیا ہوتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر جو بنے ہوتے ہیں وہ ایک سیمی کنڈکٹر سے بنے ہوتے ہیں. سیمی کنڈکٹر، یہ سولر سیل جو بنا ہے یہ بنا ہے سیمی کنڈکٹر، جس کی ایک مثال جو ہے وہ سلیکون ہے. سلیکون جو ہے وہ سیمی کنڈکٹر ہے. اور اس سیمی کنڈکٹر کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیمی کنڈکٹر جو ہے وہ اس طرح کی ایک بورڈ سا ہوتا ہے، اور اس بورڈ کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اسے روشنی میں رکھا جاتا ہے. ابھی یہاں سے جو روشنی سورج سے حاصل ہو رہی ہے، سورج کی روشنی جب اس کے اوپر پڑتی ہے تو اس سولر سیل کے اوپر پڑتی ہے. سلیکون سے بنا ہوا ہے یہ سولر سیل. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ سورج کی روشنی کی جو ہے اس میں الیکٹران، اس کے اندر جو الیکٹران ہوتے ہیں وہ حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان الیکٹران کو ہم حاصل کر لیتے ہیں، اور اس سے جو ہے ہم الیکٹریکل انرجی میں اس کو تبدیل کر لیتے ہیں. ابھی یہاں پر یہ والی جو انرجی ہے، اس انرجی میں آپ دیکھیں کہ یہ جو انرجی ہے یہ سورج سے ہمیں حاصل ہو رہی ہے، اور اس کا جو ایندھن ہے وہ سورج ہے. تو جب تک سورج رہے گا ہمارا ایندھن جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. تو یہ جو ذریعہ ہے یہ ہمارے پاس قابل تجدید ذریعہ ہے کہ ہمارا جو ہے سورج ہمیشہ رہے گا، سورج چمکتا رہے گا، تو یہ سولر پینل جو ہے وہ کام کرتے رہیں گے، اور ہمیں جو ہے وہ اس سے انرجی حاصل ہوتی رہے گی. تو اس کا ایندھن جو ہے وہ جلدی ختم نہیں ہوگا. اس کے لیے جو ہمیں چاہیے وہ سولر سیل چاہیے. اگر ہم بہت سارے سولر سیلز ایک جگہ لگا لیتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے سولر پینل، اور اس سے جو ہے وہ بہت سارے کام لیے جاتے ہیں. جیسے آج کل جو ہے وہ برما وغیرہ چلانے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، واٹر پمپ چلانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. بڑے بڑے گھروں میں جو ہے اس سولر انرجی کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سولر انرجی کے جو ہے وہ بہت زیادہ بجلی بھی اس سے پیدا کی جاتی ہے. بڑے بڑے اس کے اسٹیشنز ہیں جہاں پر جو ہے ان سولر پینلز کو استعمال کر کے بہت زیادہ انرجی حاصل کی جاتی ہے، اور اس سے جو ہے پھر ہم بہت سارے کام جو ہے وہ لیتے ہیں. انرجی نیشنل گرڈ میں شامل کی جاتی ہے، اور پھر اس کو تمام لوگوں تک بھی اس انرجی کو منتقل کیا جاتا ہے. پھر اس سولر پینل سے یہ جو الیکٹریکل انرجی ہے، یہ اتنی زیادہ ہمیں الیکٹریکل انرجی حاصل نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہمارے پاس اتنی ہوتی ہے کہ ہماری ضروریات یہ پوری کر سکیں. دور دراز کے علاقے ہیں، گاؤں وغیرہ ہیں جہاں پر بجلی بالکل بھی نہیں ہوتی، وہاں پر ان سولر پینلز کو استعمال کیا جاتا ہے. گھڑیاں آپ نے دیکھی ہوں گی، کیلکولیٹر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو اس سولر انرجی کی وجہ سے چلتی ہے، اس میں سولر سیل چھوٹا سا لگا ہوتا ہے، وہ انرجی اس سے حاصل کرتا رہتا ہے، اور بغیر سیل کے بھی جو ہے وہ کام کرتا ہے.
اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سارے کام ہم اس سے لیتے ہیں، بہت زیادہ انرجی جو ہے ہم اس سے حاصل کرتے ہیں۔ اگلی جو انرجی ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے ونڈ انرجی۔ جو تیسری قسم ہے اس کی وہ ہے ونڈ انرجی۔ ونڈ انرجی، ابھی ونڈ انرجی میں کیا ہوتا ہے کہ ہوا سے ہم انرجی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے علاقے جہاں پر 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلتی ہے، ایسے علاقے جہاں پر 8 کلومیٹر فی گھنٹے کی ہوا کی رفتار سے اگر ہوا چلتی ہے تو وہ جو ہے وہ اس ونڈ انرجی کے لیے بہت ہی فیوریبل علاقے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں ساحلی علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، یہ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر جو ہوا کی رفتار ہے وہ 8 کلومیٹر فی گھنٹے سے زیادہ ہوتی ہے، 15 بھی ہوتی ہے، 25 بھی ہوتی ہے۔ اس وقت ہوا کی سپیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، اور اس میں کیا لگائی جاتی ہے، اس میں پن چکی لگائی جاتی ہے۔ پن چکی لگا کر، یہ پن چکی ہوتی ہے، اور اس پن چکی کے یہ جو پر ہوتے ہیں اس کے یہ ہوا کی وجہ سے ہلتے ہیں۔ جب ہوا اس سمت میں جا رہی ہے یا اس سمت میں جا رہی ہے تو کیا ہوتے ہیں کہ اس کے پر جو ہے وہ ہلنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے انہوں نے کیا لگائی ہوتی ہے کہ ایک جو ہے وہ ٹربائن لگائی ہوتی ہے، اور ٹربائن کیا کرتی ہے کہ وہ ٹربائن بھی گھومنا شروع کر دیتی ہے۔ جب ٹربائن یہ گھومتی ہے، اس ہوا کی وجہ سے گھومتی ہے، تو ٹربائن گھومنا شروع کر دیتی ہے۔ ٹربائن جیسے ڈینمو ہے، آپ کی سائیکل میں لگا ہوتا ہے ڈینمو، وہ گھومتا ہے تو اس سے جو ہے وہ الیکٹریکل انرجی پیدا ہوتی ہے۔ کار یا گاڑی کے ٹائروں کے ساتھ جو ہے وہ یہ ڈینموز لگے ہوتے ہیں، وہ انرجی پیدا کرتے رہتے ہیں، اور وہ انرجی الیکٹریکل انرجی کی صورت میں بناتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ بجلی بن جاتی ہے، اور اس سے جو ہے ہم مختلف گاڑی کے جو پرزے ہوتے ہیں وہ الیکٹریکل انرجی سے بھی کام کرتے ہیں۔ تو یہ جب ہوا چلتی ہے تو یہ ٹربائن جو ہوتی ہے، پن بجلی ہوتی ہے، پن اس کے جو پر ہوتے ہیں وہ موو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے بیلٹ کی مدد سے یہاں پر ٹربائن گھومتی ہے، تو جب یہ ٹربائن گھومتی ہے، اس ٹربائن کے گھومنے کی وجہ سے جو ہے وہ انرجی حاصل ہوتی ہے، اور اس انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں تبدیل کر کے بہت سارے دوسرے کام جو ہم نے اس سے لینے ہوتے ہیں وہ ہم یہاں پر لیتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ اس کو کیا کرتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ، یہ تو ایک ہے اس کی انرجی کم ہوگی، بہت سارے اس طرح کے جو ہے ادھر لگائے ہوتے ہیں، بہت سارے یہ پن جو ہے یہ لگا کر، بہت سارے یونٹس اس کے لگا کر بہت زیادہ بجلی پیدا کی جاتی ہے، اور اس بجلی کو پیدا کر کے پھر اس کو جو ہے تجارتی پیمانے پر بھی تیار کیا جاتا ہے، بڑے پیمانے پر بھی تیار کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو بیچا بھی جاتا ہے۔ تو اگلی انرجی جو ہم چوتھی قسم کی انرجی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس بایو ماس۔ اصل میں کیا ہے کہ جو جانوروں کی باقیات ہوتی ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جانور مر جاتا ہے، جانور کا جو فضلہ ہوتا ہے، جانوروں کا فضلہ ہے، جیسے گندم کی ہے، گندم میں سے دانے نکال لیے، اس کی جو بالیں پیچھے بچ جاتی ہیں، جو پیچھے اس کا لے جاتا ہے دانہ، اس سے حاصل کرنے کے بعد گندم کا جو باقی جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے، اسی طریقے سے گنے میں سے جب رس نکال لیا جاتا ہے، اس کا جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے، باقی جو یہ سبزیوں وغیرہ اور درختوں وغیرہ کے پتے ہیں، باقی تمام چیزیں جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے جو کہ انسان کے لیے کارآمد نہیں ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو جو ہے ہم بایو ماس کہتے ہیں، اور اس بایو ماس سے جو انرجی حاصل ہوتی ہے اس کو جو ہے ہم جو ہے وہ بایو ماس کی انرجی کہتے ہیں، یہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جانوروں کا جو ویسٹ مٹیریل ہے، جیسے گوبر وغیرہ ہے، اس کے علاوہ جو گلے سڑے پتے ہیں، جو توڑی وغیرہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ گندم کا جو دانہ نکلنے کے بعد جو باقی اس کا ویسٹ مٹیریل بچتا ہے، یہ تمام چیزوں کو اگر ہم جلائیں گے تو ہمیں اس سے انرجی جو حاصل ہوگی اس کی مقدار بہت زیادہ کم ہوگی۔ لیکن کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ویسٹ مٹیریل ہے، یہ تمام ویسٹ مٹیریل، اس ویسٹ مٹیریل کو کسی گڑھے وغیرہ میں ڈال کر، کسی چیز میں ڈال کر، یہ تمام اس کے اندر ویسٹ مٹیریل ہے، اس کو اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے، اور بند کرنے کے بعد اس کے اندر 2 عوامل ہوتے ہیں۔ ایک ہم کہتے ہیں ڈیکمپوزیشن،
ڈیکمپوزیشن یعنی اس میں یہ چیزیں جو ہم نے یہاں پر ڈالی، جو جانوروں کا ویسٹ مٹیریل تھا، جو پودوں کا ویسٹ مٹیریل تھا، اس کے اندر ڈیکمپوزیشن ہوگی، اور دوسرا جو عمل ہوگا وہ ہوگا فرمنٹیشن. یعنی ڈیکمپوزیشن کا مطلب وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہیں، گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہیں. اور فرمنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خمیر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ دو عمل جب اس کے اندر ہوتے ہیں، جب وہ گلنا سڑنا شروع کر دیتی ہیں، تو نہ اس میں ہمیں آگ لگانی پڑتی ہے، نہ اس میں ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر یہ جانوروں کا جو ویسٹ مٹیریل ہے اس کو ہم جلائیں گے تو اس سے دھواں اٹھے گا، پولوشن ہوگی، آلودگی اس میں پیدا ہوگی. یہاں پر ہم نے کیا کیا، اس کو بند کر دیا، اس میں گلنا سڑنے کا پروسیس ہم نے شروع کروایا، خمیر کا پروسیس شروع کروایا. تو اس پروسیس کے نتیجے میں گیس بننا شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں جو 75% تک جو گیس بنتی ہے، 75% تک جو گیس بنتی ہے وہ میتھین گیس ہوتی ہے. اور اس میتھین گیس کو جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں، اور اپنے مختلف قسم کے کام جو ہیں وہ اس میتھین گیس سے استعمال کر کے کرتے ہیں. پھر اس میتھین گیس کو گیس بنانے کے لیے، اس کو بجلی بنانے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ آج کل جو ہے وہ گاؤں میں اور ایسے علاقوں میں جہاں پر گیس میسر نہیں ہے، ان علاقوں میں جو ہے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ بہت زیادہ انرجی بھی جو ہے وہ اس سے حاصل کی جا رہی ہے. تو یہ جو اگلا طریقہ ہے جو ہم یہاں پہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے جیو تھرمل انرجی. جیو تھرمل انرجی. ابھی ہم اس جیو تھرمل انرجی کے بارے میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جیو تھرمل انرجی ہے کیا. ہم جانتے ہیں کہ یہ زمین ہے. زمین کی گہرائی کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر جو زمین کے مختلف حصے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو حصہ ہے زمین کا، یہ بہت زیادہ پریشر کے اوپر ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ دباؤ پڑا ہوا ہے. اور یہ جو حصہ ہے اس میں میگما پایا جاتا ہے. میگما کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو تمام چیزیں ہیں وہ مائع حالت میں ہیں، لاوے کی حالت میں یہاں پر چیزیں پائی جاتی ہیں، پگھلی ہوئی حالت میں اس کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مائع حالت میں ہے یہ بہت زیادہ گرم ہے، یہاں پر حرارت بہت زیادہ ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پانی ان سے ٹکرا کر آتا ہے، اور جب یہ پانی باہر نکلتا ہے اس میگما سے ٹکرانے کے بعد جب پانی باہر نکلتا ہے تو ایک فوارے کی صورت میں نکلتا ہے، اور بہت زیادہ گرم پانی جو ہے وہ یہاں نیچے سے نکلتا ہے. گرم پانی کے چشمے جو ہیں یہ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں. تو ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ یہ جو گرم پانی جو باہر سے نکل رہا ہے، جو آلریڈی بہت زیادہ حرارت اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ اس گرم پانی کے چشمے کو استعمال کرتے ہیں. وہاں پر ہم پلانٹ لگاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ یہ جو گرم پانی کے جو چشمے ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ بجلی بنائی جاتی ہے. ابھی جب تک زمین رہے گی یہ میگما بھی اس کے اندر رہے گا، اور اس کا جو ایندھن ہے میگما وہ جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے، جلدی یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. پانی کا چشمے سے جو اس میں سے نکلتے ہیں گرم پانی کے چشمے، اس میں سے جو گرم پانی نکل رہا ہے اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ بجلی بنا رہے ہیں. تو یہ والا جو ایندھن ہے یہ جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہ ناقابل تجدید ذرائع ہیں. تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب تک جو ہے وہ ہم نے کیا پڑھا. ہم نے پڑھا کہ انرجی جو ہے وہ اس کے بہت سارے ذرائع ہیں. انرجی کے بہت سارے ذرائعوں میں ایک ذریعے جو ہیں، کچھ ذرائع ایسے ہیں جو ناقابل تجدید ہیں، جنہیں ہم دوبارہ جو ہے وہ نہیں بنا سکتے. بعض ایسے ذرائع ہیں انرجی کے جو قابل تجدید ہیں. پھر ہم نے پڑھا کہ انرجی کا ایسا ذریعہ جو قلیل وقت میں تیار نہ کیا جا سکے، انرجی کا ایسا ذریعہ جسے ہم بہت کم عرصے میں جو ہے وہ پیدا نہ کر سکیں، تیار نہ کر سکیں، اور وہ ختم ہو جائے اور دوبارہ سے نہ بن سکے. ایسے ذرائع کو ہم کہتے ہیں ناقابل تجدید ذرائع. اس میں جو پہلی چیز ہم نے پڑھی وہ فوسل فیول پڑھی. ہم نے پڑھا کہ کوئلہ، قدرتی گیس اور تیل، یہ تین ایسی چیزیں ہیں، لکڑی بھی اس کے اندر اگر آپ شامل کر لیں
تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو بہت کم عرصے میں تیار نہیں ہو سکیں گی، کچھ عرصے کے بعد یہ ختم ہو جائیں گی۔ جب یہ ختم ہو جائیں گی تو ہمارے پاس انرجی کا کوئی الٹرنیٹیو ذریعہ جو ہے وہ نہیں بچے گا، اور ہم اسے جو ہے وہ دوبارہ سے استعمال نہیں کر سکیں گے۔ یہ ختم ہو جائیں گی تو دوبارہ جلدی نہیں بنیں گی۔ اس کے بعد نیوکلیائی ایندھن کی ہم نے بات کی کہ نیوکلیائی ایندھن بھی جب ختم ہو جائے گا تو پھر وہ دوبارہ بننے والا نہیں ہے، اور وہ ختم ہو گیا تو ہم جو ہے مزید خود سے اس کو نہیں بنا سکیں گے۔ پھر لکڑی وغیرہ کے بارے میں ہم نے بات کی۔ پھر کچھ ایسے ذرائع ہیں جو قابل تجدید ہیں، جنہیں دوبارہ بنایا جا سکتا ہے، قلیل وقت میں وہ دوبارہ سے تیار ہو جاتے ہیں، جن میں انرجی کا ایسا ذریعہ جو قلیل وقت میں دوبارہ تیار کیا جا سکتے یا بار بار استعمال ہو سکے، ایسے ذریعے کو ہم قابل تجدید کہتے ہیں۔ اس میں ہم نے پہلے پڑھا پانی کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ پانی سے ڈیم ہم بناتے ہیں اور اس ڈیم سے بجلی بنائی جاتی ہے، اور ایک بار جب وہ پانی استعمال ہو جاتا ہے، جو ایندھن ہے پانی اس کا ڈیم کا، وہ جب استعمال ہوتا ہے تو بارش پڑتی ہے اور وہ پانی دوبارہ سے جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، بہت ہی کم وقت میں دوبارہ سے جو ہے اس ڈیم کے اندر پانی بھر جاتا ہے اور اس کو ہم دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا شمسی توانائی کہ شمسی توانائی سے جو ہے وہ سولر سیل بنائے جاتے ہیں، سولر پینل، جب بہت سارے ہم سولر سیلز کو ملا لیں سولر پینل بن جاتا ہے، اس سے جو ہے وہ انرجی حاصل ہوتی ہے۔ جب یہ روشنی اس سولر سیل کے اوپر پڑتی ہے تو اس میں سے الیکٹران کی حرکت شروع ہو جاتی ہے، اور اس الیکٹران کی حرکت کو ہم الیکٹریکل سگنل میں تبدیل کر لیتے ہیں، اور پھر اسے اپنی کام جو ہے وہ لیتے ہیں، بجلی پیدا کرتے ہیں۔ یہ سولر سیل سیمی کنڈکٹر سلیکون سے بنے ہوتے ہیں، اور یہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ ایندھن جو ہے یہ کبھی بھی نہیں ختم ہوگا۔ اس کے بعد ونڈ انرجی ہے، ہوا کی توانائی ہے۔ ہوا جب تک چلتی رہے گی آپ کا یہ جو پن بجلی ہے اس سے پیدا ہوتی رہے گی، اور کبھی بھی جو ہے یہ ہوا ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر ہوا ختم ہوگی تو ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ ایندھن جو ہے یہ اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ قابل تجدید ہے، دوبارہ سے جو ہے یہ پیدا ہونے والا ہے۔ تو اس سے یہ ٹربائنز کے چلنے کی وجہ سے جو ہے وہ انرجی حاصل ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے ہم بجلی میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا بایو ماس میں کیا ہوتا ہے کہ جو جانوروں کا ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے، جانوروں کی جو ہے چیزیں ہوتی ہیں، جیسے گندم کی صفائی کے بعد جو باقی ویسٹ مٹیریل بچ جاتا ہے، گنے کا رس نکالنے کے بعد جو باقی ویسٹ مٹیریل بچ جاتا ہے، اسی طریقے کے ساتھ جو گوبر وغیرہ ہوتا ہے اس کو ہم ایک گڑھے میں یا کنویں میں جمع کرتے ہیں، پھر اس کو گلنے سڑنے دیتے ہیں۔ اس کے اندر فرمنٹیشن کا پروسیس ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں گیس پیدا ہوتی ہے۔ ابھی جو اس کی چیزیں اندر گئی ہیں وہ بایو ماس ہے، اور اس بایو ماس سے جو انرجی حاصل ہو رہی ہے وہ بایو ماس کی انرجی ہے۔ ابھی جانور اور پودے جو ہیں وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوں گے، اگر جانور پودے ختم ہو گئے تو ہم بھی ان کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، اور ان کا اس کے اندر جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں وہ ویسٹ مٹیریل استعمال ہو رہا ہے جو کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو جب تک انسان زندہ ہے، جانور زندہ ہیں، پودے ہیں، تو یہ ویسٹ مٹیریل بنتا رہے گا، اور اس کا ایندھن جو ہے وہ دوبارہ سے تیار ہوتا رہے گا۔ پھر ہم نے پڑھا جیو تھرمل انرجی، جیو کہتے ہیں زمین کو، تھرمل کہتے ہیں حرارت کو، اور حرارت کی یہ قسم ہے۔ تو یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں کہ زمین کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، وہ میگما موجود ہے، پگھلی ہوئی حالت میں بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر کے اوپر یہاں پر جو ہے وہ مایا موجود ہے۔ جب پانی اس سے ٹکرا کر نکلتا ہے تو وہ پھر فوارے کی شکل میں اوپر نکلتا ہے، وہ بہت زیادہ گرم پانی ہوتا ہے، اس میں حرارت ہوتی ہے، اور اس حرارت کو ہم استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے بجلی بنا لیتے ہیں۔ ہم اسی حرارت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے انرجی جو ہے حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ جو حرارت والی انرجی حاصل ہوتی ہے اس کو ہم کسی بھی قسم میں جو ہے وہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے یہ دیکھا کہ انرجی کے ذرائع قابل تجدید اور ناقابل تجدید، یہ دو قسم کے ذرائع ہیں، اور ان کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوں گی۔ جتنا ہو سکتا ہے آپ پڑھیں، کیونکہ پڑھائی سے ہی جب انسان پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، تبھی جو ہے اسے چیزیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں۔ تو جتنی زیادہ آپ محنت کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا، اور اگر محنت نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ انہی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔